बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इस्लाम की नई वीडियो में खुशामदीद। करबला के बाद यजीद की दर्दनाक मौत। यजीद की कब्र को दोबारा से क्यों खोला गया? करबला के बाद यजीद पर अल्लाह का अज़ाब आ गया, इसका जिस्म सड़ने लगा। एक अब्बासी खलीफा ने इसकी कब्र खुदवाई तो लाश का अंजाम देखकर सभी की रूह कांप गई। इसके जिस्म पर जहरीले कीड़े पड़ चुके थे। यजीद वो बदनसीब शख्स है जिसकी पेशमानी पर अहले बैत के बेगुनाह कत्ल का स्याह दाग है, और इस पर हर ज़माने में दुनिया इस्लाम मलामत करती आई है, लानत करती आई है। क़यामत तक इसका नाम हकारत के साथ, ज़िल्लत के साथ लिया जाएगा। ये बदबातिन स्याह दिल शख्स 25 हिजरी में दमिश्क में पैदा हुआ। नहायत मोटा, बदनुमा और बहुत ज़्यादा बालों वाला, बद इखलाक, बदमिजाज, फासिक, फाजिर, शराबी, बदकार, जालिम, बेअदब, गुस्ताख था। इसकी शरारतें और बेहुदगियाँ ऐसी थी कि जिससे बदमाशों को भी शर्म आए। जिनसे शरिया निकाह हराम है। यजीद इनसे निकाह को रिवाज देने वाला, सौदा और दीगर हराम कामों को इलानिया करने वाला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़माने नूरबार में वक्तन फ़वक्तन सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन को यजीद के फितने से आगाह फरमाते रहे। जैसा कि सैयदान अबू दरारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, यानी मेरी सुन्नत का पहला बदलने वाला बनु उमय्या का एक शख्स होगा जिसका नाम यजीद होगा। नाजरीन, एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में अदल व इंसाफ कायम रहेगा यहाँ तक कि पहला रखना अंदाज बनु उमय्या का एक शख्स होगा जिसका नाम यजीद होगा। यजीद की फितना अंगेजियों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं पेशगोइयों की वजह से मशहूर सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने विसाल से कबल ये दुआ मांगा करते थे, यानी ए अल्लाह, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ 60 हिजरी के आगाज़ और लड़कों की हुकूमत से। चुनाचा आपकी ये दुआ कबूल हुई और 59 हिजरी में बामकाम मदीना तैयबा में आपका इंतकाल हो गया, और ठीक 60 हिजरी में यजीद मस्तनद सल्तनत पर नमूदार हुआ। यजीद एक ऐसा शख्स था जो कि इंतहाई दर्जे का घटिया, बदकार, जलील और ख्वार शख्स था। इसकी मौत इतनी ही बुरी हुई, इस शख्स की जानिब कोई देखना पसंद नहीं करता था। नाजरीन, यजीद के बेपनाह जराइम में सबसे बड़ा जुर्म हज़रत इमाम हुसैन और आपके 72 बावफा साथियों को शहीद करना। तारीखियों में मक़ूल है कि यजीद ने अपनी हुकूमत के आगाज़ में मदीना के वली अक़बा को एक ख़त लिखा और इसे हुक्म दिया कि इमाम हसन और इमाम हुसैन और दीगर शख्सियात से बैत ली। यजीद ने इस ख़त में हुक्म दिया कि अगर ये लोग बैत ना करें तो इनके सर कलम करके मेरे पास भिजवाओ। माज़अल्लाह मदीना शहर में कत्ल और कत्लो गारत के वाक़यात को हरा के नाम से मौसूम किया जाता है। इस साल यजीद ने 5000 शामियों को मुस्लिम बिन उक़बा की क़यादत में मदीना रवाना किया। मुस्लिम ने मदीना पर हमला करके वाक़या हरा का इर्तकाब किया। साने में बहुत से लोग कत्ल कर दिए गए। ये सब कुछ करने के बाद शेख अब्बास उम्मी नकल करते हैं 14 रबी अव्वल सन 64 हिजरी को इसकी हलाकत का दिन है। तबरी लिखते हैं कि यजीद 15 रबी अव्वल सन 64 हिजरी को जुमेरात के दिन मरा। इसकी मौत की अल्लत के बारे में नकल हुआ कि वो एक बीमारी के बाद हरान में हलाक हुआ। कहते हैं कि नागहानी मौत का शिकार हुआ। रात को मस्ती की हालत में सोया, सुबह मुर्दा पाया गया और इसकी लाश खराब हो चुकी थी। इसके बारे में लिखा जाता है कि कुछ गिद्धों ने इसे चीर फाड़ कर वहीं फेंक दिया। चंद रोज तक इसकी लाश चील कौवों की दावत रही। बिलाखिर ढूंढते हुए इसके आहली मवाली यानी नौकर चाकर वहां पहुंचे, घड़ा खोदा और इसकी सड़ी हुई लाश को वहीं दफन कर आए। इसकी कब्र का हाल भी सुनते चलें कि दमिश्क के पुराने कब्रिस्तान बाबुल सगीर के कुछ आगे यजीद की कब्र का निशान है। इस पर आज से कई सालों पहले लोग ईंटें और पत्थर मारते थे और अक्सर यहाँ पर ईंटों का ढेर लगा रहता था। कहाँ अब शीशे, कांच और लोहे गलने की भट्टी लगी हुई है। इस कारखाने में शीशे के बर्तन बनाए जाते हैं। इस लोहे और कांच को गलाने की आग वाली भट्टी बिल्कुल ठीक उस जगह पर कब्र थी, वहां पर बनी हुई है। गोया यजीद की कब्र पर हर वक्त आग जलती रहती है। नाजरीन, देखा आपने
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت طاہرات کے ساتھ دشمنی رکھنے اور انہیں اذیت پہنچانے والوں کا کیسے بدترین انجام ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد انہیں کفن بھی نصیب نہیں ہوتا، دنیا میں بھی ذلت ان کا مقدر بن جاتی ہے اور آخرت میں بھی انہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس شخص نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا اور مجھے عطری پاک یعنی اولاد کے بارے میں اذیت دی، اس پر جنت حرام کر دی گئی۔ یزید سے زیادہ تکلیف کس نے دی؟ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کے مالات جیسے محل کسی کا نہیں تھا، یہ وہ شخص ہے کہ اس جتنی مضبوط حکومت کسی کی نہیں تھی، یہ وہ شخص ہے کہ اگر یہ چاہتا تو تاریخ میں اپنے آپ کو بہترین انسان ثابت کر سکتا تھا، لیکن اس نے نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کم و بیش 72 قابل احترام ہستیوں کے ساتھ نہ صرف انتہائی نامناسب سلوک کیا، بلکہ ان میں سے بہتوں کے خون ناحق سے بھی اپنے ہاتھوں کو رنگین کر کے ظلم و زیادتی کا وہ طوفان برپا کیا جس کی داستان صحابہ اہل بیت کے لیے انتہائی اذیت کا باعث رہے۔ یزید بن زیاد اور جو لوگ ان بدبختوں کے ساتھ اس مبارک ہستیوں کی شہادت کے ذمہ دار تھے، ان سب کا دنیا میں بھی عبرتناک انجام ہوا اور آخرت میں بھی انہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، یزید کی قبر کس نے اور کب بنوائی؟ اس کی قبر کو کب اور کس نے کھولا؟ ناظرین، یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بڑے بیٹے معاویہ سے بے حد پیار تھا۔ یہ یزید کا واحد بیٹا تھا جس کی پیدائش پر اس نے پورے شام کو دلہن کی طرح سجا ڈالا اور اپنے اس بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پر یعنی معاویہ رکھا۔ اس کی تعلیم اور تربیت بھی باقی بچوں سے ہٹ کر ایک الگ اور نرالے انداز میں کی گئی، کیونکہ یزید چاہتا تھا میرا یہی بیٹا حقیقی جانشین بنے اور میری سلطنت کو مزید استحکام دلائے۔ حکومت سنبھالتے ہی یزید نے اپنے 2 بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کی دنیا کی بہترین معلم یعنی شیخ عمر بالمخصوص کی درسگاہ میں بھیج دیا۔ معلم کو بھی بتایا گیا کہ معاویہ بن یزید ہی یزید کا اصل اور حقیقی وارث ہے۔ چنانچہ یزید کے بڑے بیٹے معاویہ پر بے حد محنت کی گئی۔ اسی دوران 61 ہجری میں کربلا کا دل خراش اور پرسوز واقعہ پیش آ گیا۔ چونکہ معلم عمر بالمخصوص اہل بیت کی عظمت کو جانتے تھے، اس لیے انہیں اس واقعہ کا بے حد دکھ اور تکلیف ہوئی، تو انہوں نے اس واقعے کا بدلہ لینے کے لیے ایک عجیب ہی طریقہ نکالا۔ معلم عمر بالمخصوص نے یزید کے دونوں بیٹوں یعنی خالد اور معاویہ کو عظمت اہل بیت سے خوب روشنا کروایا اور ان کے دلوں میں محبت اہل بیت کا بیج بو دیا۔ چنانچہ واقعہ کربلا کے پیش آنے کے بعد جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوتیں سر اٹھانے لگیں اور آخر کار کربلا کے پرنم واقعے کے تیسرے سال یعنی 683 عیسوی میں یزید اذیت ناک موت کا شکار ہوا، تو معاویہ بن یزید محض 20 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ یزید کی وفات کے بعد جب ابن یزید یعنی معاویہ تخت نشین ہوا تو استاد محترم کی محنت اپنے رنگ دکھانے لگی۔ اس نے بڑے پیمانے پر واقعہ کربلا کی تحقیقات کا آغاز کیا اور محض 40 دن ہی میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ اس تخت پر بیٹھنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیوں پر بے پناہ ظلم کیے۔ اس لیے معاویہ بن یزید نے 40 دنوں میں لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کر دیا اور تخت کو خالی چھوڑ دیا۔ بعض روایت میں ہے کہ معاویہ بن یزید نے 3 ماہ تک یہ تحقیقات کی اور پھر تخت چھوڑا۔ ناظرین گرامی، آپ اندازہ کریں کہ 20 سال کی عمر کے انسان اپنی جوانی کے عروج پر ہوتا ہے۔ یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا اپنی تمام جائز ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا، لیکن معاویہ بن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات اور حالات کا بہترین باریک بینی سے جائزہ لیا۔ اس نے دیکھا کہ میرے جب آپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے، حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالے رہے اور ظلم و ستم، عیش اور عشرت کا بازار گرم کر رکھتا، یا تخت و تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور رکھے۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا کہ اس کا فیصلہ اس سچی تعلیمات اور اس ایمان کی تفعیل ہی ممکن ہوا جو اس کی رگ رگ میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک عزم رقص کے ساتھ حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود منبر پر جا بیٹھا
اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے خدا کی حمد و ثنا اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا، اور پھر یوں کہنے لگا، میرے باپ یزید کو جب حکومت ملی تو وہ اپنے اعمال اور بدکاری کی وجہ سے ہرگز اس اہل نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی اس پر قابض رہا اور اس کا نفس اس سے بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا۔ وہ اپنے برے کاموں پر بھی فخر کرتا رہا۔ میرے باپ نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا اور آل رسول پر بے پناہ ظلم ہونے دیے، اور آج یقیناً برخ میں زیر عقاب ہے۔ یہی کہنے کے بعد معاویہ بن یزید رونے لگا اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ یوں بولا، اے لوگو، میں تمہارے ظلم اور گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور نہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل اس ممبر پر بٹھا سکتا ہوں۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ یہ ممبر حضرت زین العابدین کے حوالے کر دیا جائے، یا پھر جس کو تم لوگ بہتر سمجھو وہ یہ ممبر سنبھال لے۔ میں نے تم لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں۔ معاویہ بن یزید کے ان الفاظ نے لوگوں کے دلوں میں آگ لگا دی۔ پھر معاویہ بن یزید ممبر سے اتر آیا۔ اس کی ماں اور دیگر عزیز و اقارب آئے تو دیکھا کہ روئے جا رہا ہے، تو اس کی ماں نے کہا، کاش تم حیض کا چتھڑا ہی ہوتے اور میں تمہاری خبر نہ سنتی۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں، اگر میرے خدا نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لیے بہت برا ہوگا۔ اس کے بعد بنو امیہ نے اموی شہزادے مروان بن حاکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، دارالحکومت مستقل طور پر دمشق کو بنا دیا۔ بنو امیہ کو جب پتہ چلا کہ معاویہ بن یزید کے اس رویے کا ذمہ دار اس کے استاد ہیں تو انہوں نے فوری طور پر شیخ عمرو بالمقصوص کو زندہ دفن کروا دیا۔ مروان کی حکومت سنبھالتے ہی معاویہ بن یزید کو زہر دے کر مار دیا گیا۔ پھر 684 سے 685 عیسوی تک مروان بن حاکم تخت نشین رہا۔ اس کی وفات کے بعد مروان کے بیٹے عبد المالک نے حکومت سنبھال لی اور پھر ایک طویل مدت یعنی 685 سے 705 عیسوی تک حکومت کی۔ 705 عیسوی میں عبد المالک کی وفات کے بعد اس کے بیٹے ولید نے حکومت سنبھالی۔ اس کی حکومت میں سندھ، اندلس اور دیگر بہت سے علاقے فتح ہوئے۔ اس کے دور میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے امام زین العابدین کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ 715 سے 717 تک ولید بن عبد المالک کے بھائی سلمان بن عبد المالک نے حکومت کی اور 717 میں عمر بن عبد العزیز معجزانہ طور پر تخت نشین ہوا، لیکن ان کو بھی زہر دے دیا گیا۔ 720 سے 724 تک ولید بن عبد المالک اور سلمان بن عبد المالک کے بھائی یزید بن عبد المالک نے حکومت کی۔ اس کے بعد ہشام بن عبد المالک، ولید بن یزید، یزید بن ولید، ابراہیم بن ولید اور مروان بن محمد نے بالترتیب حکومت کی، اور 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تختہ بنو عباس نے الٹ دیا۔ یہ ابو مسلم خراسان تھا جس نے بنو امیہ کے آخری حکمران مروان ثانی کو شکست دی۔ ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو الجعفر المنصور اور ان کے بھائی ابو العباس الفاسق حکمرانی سونپ دی۔ اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی۔ بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور کربلا کے واقعے میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھدوا دی گئیں۔ اسی طرح بنو عباس کے حکمران ابو العباس الصفان یزید کی قبر کھودنے کا بھی اعلان کیا اور تمام لوگوں کو کھلے عام دعوت دی کہ ہر کوئی اس کی لاش دیکھے۔ لاش نکالنے کا مقصد یہ تھا کہ ابو العباس کہتا یزید کی لاش کو سولی پر لٹکاؤ تاکہ سب لوگ عبرت حاصل کریں، اور بنو عباس کی حکومت کو اہل بیت کے چاہنے والوں سے استحکام بھی مل جائے۔ چنانچہ یزید کی عبرت ناک موت کے 65 سال بعد حکمران ابو العباس نے اپنی نگرانی میں یزید کی قبر کھدوائی، لیکن جب قبر کو کھولا گیا تو سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں لکڑیوں کی راکھ بدصورت کتے اور ایک اژدہے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔